हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है, इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। मिसाल के तौर पर आज रमजानुल मुबारक की 29 है, 29वीं रमजानुल मुबारक है। हमने आज रात को चांद देख लिया, हमने ऐलान कर दिया कि कल ईद है। आज रात हमने ईद का चांद देख लिया, अला सबीलिल मिसाल ईद उल फितर का चांद देख लिया, हम रमजानुल मुबारक में हैं। आज रात हमने ईद का चांद देखा, हमने ऐलान कर दिया कल ईद है। आज बुध है, कल जुमेरात है। कल क्या है? जुमेरात है। हम ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, ईद की नमाज अदा करके वापस आ रहे हैं। अचानक एक मौलवी साहब आते हैं, कहते हैं आज ईद नहीं है, आज ईद नहीं है। हम कहते हैं भाई क्यों नहीं है? कहते हैं आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, आज ईद नहीं है। भाई क्यों नहीं है? आज जुमेरात है। हम कहेंगे जुमेरात और ईद की क्या मुनासिबत? क्या ये दोनों जिद्दें हैं कि जब जुमेरात होगी ईद नहीं होगी, जब ईद होगी जुमेरात नहीं होगी? हमने कहा कि वो कहते हैं आज ईद नहीं है, आज ईद नहीं है। भाई क्यों नहीं है? आज जुमेरात है। भाई इस पर तो हमारा इत्तिफाक है, हम भी कहते हैं आज जुमेरात है, तुम भी कहते हो आज जुमेरात है। हम कहते हैं आज ईद है, तुम कहते हो आज ईद नहीं है। तो हम दलीलें देंगे ईद के होने की, तुम दलील दो ईद के ना होने की। हम दलील देंगे कि आज ईद है, हमारी दलील क्या होगी? हम कहेंगे कि रात को हमने चांद देखा था, रात को हमने नूर देखा था। बुध की रात आपने नूर देखा है ना? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर सुना है ना आपने? हाँ, नूर की दलील भी देख ली है ना आपने? हम कहेंगे रात को हमने चांद देखा था। अब तू दलील दे कि रात को चांद नजर नहीं आया, तू दलील दे कि रात को चांद नजर नहीं आया। वो कहता है नहीं, आज ईद नहीं है। दलील क्या है? आज जुमेरात है, आज जुमेरात है, आज जुमेरात है। हम समझ जाएंगे कि इसके पास आज ईद के ना होने की कोई दलील नहीं है, ये बहाने बना रहा है, ये इसका मकर है, ये इसका फरेब है। ऐन इसी तरह जिस शख्स से हम कहते हैं हम हुजूर को बशर मानते हैं, वो कहता है हम भी मानते हैं। हम हुजूर को नूर मानते हैं, दलील दो, हम दलील देते हैं। वो कहता है मैं नहीं मानता, दलील दो। वो कहता है बशर हैं, बशर हैं, बशर हैं। हम कहते हैं अदम नूरानियत की कोई दलील दो। बशर की तकरार इस बात पर दलालत कर रही है कि तुम्हारे पास नूर ना होने की कोई दलील है ही नहीं। इसीलिए आज की इस महफिल में हमारा ये चैलेंज है, हमारा ये चैलेंज है कि कुरान करीम की 6666 आयत में से कोई एक आयत पेश कर दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस के ज़ख़ीरे में से कोई एक हदीस पेश कर दो, और सही की शर्त नहीं, मुतवातिर की शर्त नहीं, खबरुल अहाद की शर्त नहीं, कोई एक ज़ईफ़ हदीस भी पेश कर दो जिसमें मेरे आका ने फरमाया हो मैं नूर रही हूँ, जिसमें रब ने फरमाया हो महबूब तो नूर रही है। कोई एक सहाबी का ज़ईफ़ कौल पेश कर दो जिसमें किसी सहाबी ने अर्ज किया हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लस्त बिनूरिन। दिस इज आवर चैलेंज टुनाइट फ्रॉम द 6666 verses of the Quran. Present a single Quranic verse in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was addressed by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala said कुल या अय्युहन नबी लस्त बिनूर। ये हमारा चैलेंज है, कोई एक दलील पेश नहीं कर सकते। रब्बे काबा की कसम, ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकते हैं, कयामत आ सकती है, लेकिन आमना के लाल के नूरानियत की रद में कोई एक दलील भी पेश नहीं की जा सकती। वो कहते हैं जादू करे और वो भी काफिर करे और असर मुस्तफा पे हो जाए। वो जो नहीं फरमा रहे, फरमानी ऐसी बात नहीं है। वो जादू का मुकम्मल असर ना हो सका, बस वो कुछ उसके झलक जिसको कहते हैं ना वो थी जो जाहिर हुई, मुकम्मल असर नहीं हुआ था। और इसमें होने का मतलब क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये जो कुछ ना कुछ असर जाहिर हुआ, क्यों? फरमाया यही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत की दलील है कि आपके इतने कमालात के बावजूद आपको कोई खुदा नहीं कह सकता। आप बशर हैं, पर महज बशर नहीं कहना, नूरी बशर हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दो सिफात अता फरमाई हैं। आप बैक वक्त बशर भी हैं, नूर भी हैं। अक़ीदा रिसालत मुहम्मदी की वजाहत फरमाते हैं। हुजूर की ज़ात के बारे में मुसलमान का क्या अक़ीदा है? हमारा ये अक़ीदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप बशर हैं, इंसान हैं,
حقیقت اور ماہیت کے لحاظ سے آپ عبداللہ حضرت عبداللہ کی اولاد ہیں, حضرت آمنہ کے بطن سے آپ کو اللہ نے جنا ہے, اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. آپ کا ایک قوم ہے, جیسے انسانوں کی قوم ہوتی ہے, قبیلہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے, عربی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تعلق تھا اور بنو ہاشم سے تعلق تھا. تو یہ ساری چیزیں بشری مخلوق کے ہیں, اور آپ کی اولاد ہے سادات جن کو کہا جاتا ہے, وہ بھی سب کیا ہیں؟ بشر ہیں, اور آپ ہدایت کا نور ہیں. دیکھیے جہاں تک کہ یہ آیت ہے, اب اس میں ایک بات ہے, اس میں دو لوگوں سے استدلال ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی. اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں زاد المسیر یا تفسیر ابن کثیر یا دوسری جتنی بھی تفسیریں ہیں, ابن حجر کا قول مجھ کو نہیں معلوم, لیکن قتادہ کی طرف اس بات کی نسبت متعدد تفاسیر میں ہے کہ قتادہ جو تابعی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے, جنہوں نے اس آیت میں نور سے مراد, تین قول ہیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں مفسرین کے اقوال جو اس میں ہیں نور سے متعلق اس آیت میں. ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے, قتادہ کی طرف اس کی نسبت ہے, اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. دوسرا قول ہے اس سے مراد اسلام ہے. تیسرا قول ہے اس سے مراد قرآن ہے. اس معنی پر مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابن عباس کی تفسیر کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں تو علماء کے اقوال اس میں آپ کو ملیں گے کہ ابن عباس سے متعدد تلامیذ ان کی تفسیر ذکر کرتے ہیں, لیکن ابن عباس کی تفسیر جو ہے یہ بعض سندوں سے مقبول ہے, بعض سندوں سے نہیں. اگر ابن عباس کی وہ سند ہم کو مل جائے جس میں ان کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے تب اس پر غور کیا جا سکتا ہے. تنویر المقباس میں سند نہیں ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے. تنویر المقباس تفسیر ابن عباس جو ہے عام طور سے جو ملتی ہے, تو اس میں کتنے اقوال ان کے با سند موجود ہے اور کتنے بے سند ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے. قطع نظر اس سے اگر یہ ہم اس قول کو اختیار کر بھی لیں کہ اس سے مراد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی, تو اس میں نور سے مراد جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے انہوں نے کس اعتبار سے نور لیا ہے یہ غور کریں. مجال حق وغیرہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں متعدد مقامات پر علامہ آلوسی کا ذکر آتا ہے. آپ بیضاوی, آلوسی اور جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں غور کریں. جنہوں نے نور مراد لیا ہے انہوں نے بھی یہاں یہ کہا ہے کہ نور اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما تخفون من الکتاب, کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو بہت سی وہ باتیں واضح کرتا ہے جس کو کتاب میں تم چھپا دیا کرتے تھے. یہودیوں سے خطاب ہے اس میں. یہودیوں نے بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے آنے والی حق باتیں چھپا دی تھیں, اندھیرے میں ڈال دی تھیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت, آپ کی بعثت کے بعد وہ چیزیں اجالے میں آ گئی. آپ اس اعتبار سے گویا کہ نور تھے. یہی بات سب نے کہی ہے. میرے علم میں ایک بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے, ایک بھی کوئی مفسر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تخلیق کے اعتبار سے آپ نور تھے. آپ تبلیغ کے اعتبار سے, تبیین کے اعتبار سے, دین کی دعوت کے اعتبار سے, حقائق کے واضح کرنے کے اعتبار سے کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نور کی طرح تھے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے, جب آپ نے دعوت دی تو بہت ساری باتیں جو چھپی ہوئی تھیں آپ نے اس کو سامنے کر دیا. بہت ساری باتیں جو اندھیرے میں پڑی ہوئی تھیں, لیخرجہم من الظلمات الی النور, تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے. اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے. تو محمد یہاں اسی لیے یعنی بعض نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے, اس سے بعض نے قرآن لیا ہے. یہاں پر جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ
کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. انہوں نے کہا آپ نور کی طرح ہیں کہ جب نور اندھیرے میں آتا ہے تو چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں, اچھا برا سامنے آ جاتا ہے, سانپ رسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے. تو نور کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں چیزوں کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے. یہی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے, تو اس سے کس کو انکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراج کہا ہے, آپ کو نور کہا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن آپ کے بارے میں جو نور کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آپ کی اس دعوتی حیثیت کے طور پر نہیں رکھتا ہے, وہ آپ کے وجود اور آپ کی تخلیق کے اعتبار سے رکھتا ہے کہ آپ کو نور سے بنایا گیا, نور سے پیدا کیا گیا. ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کا وجود, آپ کی ذات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی طرح تھے کہ جیسے نور اندھیرے میں اجالا پیدا کر دیتا ہے, چیزوں کے حقائق واضح کر دیتا ہے, آپ کے اقوال و اعمال سے چیزوں کی حقیقت واضح ہو جایا کرتی تھی جیسے نور سے ہوتی. تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں, اور جنہوں نے اس کو مانا ہے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیا ہے, انہوں نے بھی یہی مانا لیا ہے. آپ اس میں تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں. سے ہوئی تھی. ایسا کیوں؟ ایسا اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام آدم کی اولاد میں سے تھے, اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اس طرح سے تمام اولاد آدم کی بھی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. جیسا کہ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں. ترمذی شریف اٹھانے کے بعد آپ حدیث نمبر 3955 کو دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الناس کلہم بنو آدم و آدم خلق من تراب, کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو تمام انسان کے باپ آدم ہیں, تو سارے انسان کی تخلیق مٹی سے, کیونکہ باپ کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. تو نبی علیہ السلام کے بھی ابا آدم ہیں, اور ابا کی تخلیق مٹی سے ہو رہی ہے, تو بیٹے کی تخلیق کس سے ہوگی؟ نور سے نہیں. بیٹے کی بھی تخلیق, بیٹے کی بھی پیدائش نور مٹی ہی سے ہوئی ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں کہ نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی. اور روشنی جب آتی ہے تو تاریکی چھٹ جاتی ہے, اندھیری ختم ہو جاتی ہے. روشنی آتی ہے, تاریکی بھاگ جاتی ہے, اندھیری ختم ہو جاتی ہے. تو آپ جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو نور یعنی روشنی, تو کیا جب نبی علیہ السلام اندھیری رات میں نکلتے تھے تو کیا روشنی ختم ہوتی تھی؟ آپ کے آس پاس اجالا ہوتا تھا, روشنی ہوتی تھی, روشن ہوتا تھا. ہے کوئی دلیل, کوئی حدیث, قرآن کی کوئی آیت پیش کریں جس سے ثابت ہو کہ نبی علیہ السلام اندھیری رات میں جب نکلتے تھے تو آپ کے آس پاس اجالا ہو جاتا تھا. یہ نور کا مطلب کیا ہے تو میں بعد میں بتا رہا ہوں. نور کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اندھیری رات میں اسی طرح تکلیف ہوتی تھی, دقت ہوتی تھی, مشقت ہوتی تھی جس طرح سے عام انسان کو ہوتی ہے. اور صحابہ اکرام کا بھی یہی عقیدہ تھا, اور صحابہ اکرام یہی سمجھتے تھے. اسی وجہ سے اندھیری رات میں ایک آدمی کی جب میت ہوئی, ایک آدمی کا جب انتقال ہو گیا, آپ علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے بلایا نہیں کہ آپ کو تکلیف ہوگی اندھیری رات میں. آئیے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں. بخاری شریف کتاب الجنائز باب الاذن بالجنازہ, حدیث نمبر 1247. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک انسان مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ, ایک آدمی کی موت ہو گئی جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کیا کرتے تھے. رات میں موت ہوئی, فدفنوہ لیلا, صحابہ اکرام نے اس کو رات ہی میں دفنا دیا. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جس کی آپ زیارت کرتے تھے اس کا رات میں انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سی رکاوٹ پیش آئی تھی کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا نہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا.
کہ اللہ کے رسول کان اللیل، رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، فکریہنا وکانت ظلمۃ ان نشک علیک، ان لوگوں نے کہا کہ رات کا وقت تھا اور رات بھی اندھیری تھی، وکانت ظلمہ، رات بھی اندھیری تھی، اس لیے ہم لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف ہو، رات میں تکلیف ہو، اندھیری رات میں آپ کو تکلیف ہو۔ بھائی آپ روشنی کہتے ہیں، نور کہتے ہیں، اور یہاں پہ صحابہ اکرام سمجھ رہے ہیں کہ نبی آئیں گے تو دقت ہوگی۔ اگر روشنی ہوتی، آپ کے بدن سے روشنی پھیلتی تو صحابہ اکرام کو فائدہ ہوتا کہ چلو نبی کو بلا لیتے ہیں، آس پاس اجالا ہو جائے گا، دقت ختم ہو جائے گی، دفنانے میں مزہ آئے گا۔ لیکن صحابہ اکرام سمجھ رہے ہیں کہ اندھیری رات میں آپ کو دقت ہوگی، اور آپ انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے، تمام انبیاء کے آپ امام تھے، سید الانبیاء تھے، مگر آپ نور کے بنائے ہوئے نہیں تھے، مٹی کے بنائے ہوئے ایک انسان تھے، مگر مقام آپ کا بہت ہی بلند تھا۔ تو ٹھیک ہے، نوری بھی تھے، لیکن کس اعتبار سے تھے؟